साले स्वाब के लिए खत्म पाक दिलाया जा रहा है। तो मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी कुरान पाक में से, उसका कुछ हिस्सा पढ़ा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। रब कायनात ने इरशाद फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कोई लंबी चौड़ी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट उलमा बैठे हैं, तालिब इल्म के नाते मैं सिर्फ अपना सबक बयान करूँगा। इसी से मैंने मौजू को उठाना है। रब फरमाता है कि सीधा सा तर्जुमा है, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये एक तोहफा। अब सवाल ये है कि दुनिया किसने बनाई है? सब बोलें ज़रा, मेरी आवाज़ है। अल्लाह ने। अब अल्लाह ही कह रहा है कि जो मैंने दुनिया बनाई है ये धोखा। अब हम अल्लाह से सवाल कर सकते हैं, या अल्लाह धोखा है तो फिर बनाई क्यों? आगे रब फरमाता है कि मैंने दुनिया इसलिए बनाई ताकि आप लोग जाएं। हालांकि कुरान पाक में वाज़ेह लफ्ज़ों में है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन ये दुनिया क्यों बनाई? रब फरमाता है कि मैंने दुनिया इसलिए बनाई कि ताकि आप लोग दुनिया में जाएँ, दुनिया में जाकर कुछ ऐसे आमाल करें कि अपने आमाल से जन्नत खरीदें, कुछ ऐसी नेकियां करें कि अपनी नेकियों से दोज़ख की आग को ठंडा करें, बेवा का माल ना खाएं, यतीम मिस्कीन का हक ना खाएं, वालिदैन के हक़ूक़ पूरे करें, वालिदैन जो हयात है जिनके, उनकी कदर करें, तौक़ीर करें, अज़मत करें। आज भी एक माँ का यहाँ खत्म शरीफ हो रहा है, तो कुरान पाक में रब कायनात इरशाद फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। वालिदैन के साथ, माँ के साथ और बाप के साथ, इन दोनों को मिलाकर बनता है वालिदैन। माँ क्या है? बहुत मशहूर हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के तले जन्नत है ना। लेकिन उस जन्नत का जो दरवाज़ा है वो बाप है। ये भी आपने कभी गौर किया? जन्नत का दरवाज़ा है वो बाप है, और दरवाजे से बंदा 2 दफ़ा यानी आता भी है जाता भी है। किसी ने बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था कि आप वक्त के वली हैं, इतने बड़े आप वली कामिल हैं, आपको ये रुतबा कैसे मिला? आप फरमाते हैं कि यार लोगों ने चिल्ले काटे होंगे, लोगों ने रियाज़त इबादत की होंगी, मैंने तो कुछ ऐसा काम नहीं किया। फरमाते हैं कि मैं एक दिन अपनी माँ के पास बैठा था, मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ जी मुझे इजाज़त दें, मैं आपके हुकूक पूरे नहीं कर सकता, मुझे इजाज़त दें कि मैं अल्लाह अल्लाह करूं, अल्लाह की इबादत करूं। वालिदा ने इजाज़त दे दी, आप एक जंगल की तरफ चल दिए। काफ़ी सालों के बाद आप अल्लाह अल्लाह करते रहे, काफ़ी देर, कुछ अर्सा गुजर गया, आपके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना काफ़ी देर हो गई, आज माँ को मिलकर आएँ, माँ की ज़ियारत कर आएँ। हदीस पाक में आता है कि मेरे फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाया कि जिसने सुबह उठकर खुशी के साथ अपने माँ या बाप के चेहरे को देखा, उसको एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। मकबूल हज का। जो लोग यहाँ अभी हज का महीना आ रहा, मौसम आ रहा, जो लोग यहाँ पे जाते हैं 10 लाख लगाकर 8 लगाकर, तो गारंटी नहीं होती वो हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ। उनको कोई पर्ची या चिट नहीं मिलती आगे से आपका हज कबूल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हुजूर ज़माना दे रहे हैं कि जो बंदा सिर्फ मुस्कुरा कर अच्छे दिल से अपनी माँ या बाप की ज़ियारत करता है, उसको एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने 2 दफ़ा देखा, फरमाया उसको 2 मकबूल हजों का सवाब। क्योंकि साहबा ने तो बात ही ख़त्म कर दी। मेरा फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पूछा, फरमाया हुजूर जिसने 72 मरतबा देखा, जलाल में आ गए। फरमाते हैं उमर तू अल्लाह की रहमत पे इनकार कर रहा है, अल्लाह की रहमत से तू मायूस हो रहा है, तू दिन में 73 मरतबा देख, अल्लाह तुझको 73 मकबूल हज्जों का सवाब देगा। छोटी सी बात है। और आज
ایک ہی گھر میں، اسی گھر میں جہاں پہ 4-5 بھائی بہن رہتے تھے اکٹھے، ایک وقت تھا تو ایک ٹیبل پہ ایک جگہ پہ کھانا کھایا کرتے تھے، ماں پکارتی تھی، آواز آتی تھی، دوڑتے تھے۔ آج گھر بھی وہی ہے، ماحول بھی وہی ہے، لیکن ہاتھ میں موبائل ہے یا کچھ بھی ہے جس میں مصروف بیٹھے ہیں۔ ماں کی آواز آتی ہے تو آگے سے بچہ جواب نہیں دیتا، ماں دوسری آواز پکارتی ہے، آگے سے جواب نہیں آتا، یا باپ آواز پکارتا ہے، آگے سے جواب نہیں آتا۔ اگر بچہ بولتا بھی ہے تو ہاں غصے سے۔ پھر لوگ وہی آ کر بچے ہم سے دعا کہتے ہیں، مسجد کے قائد صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی جی دعا کرو میرا کاروبار بند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مخالف ہے یہ بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کام کرتوت اس طرح کے کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے لیے دعا کریں، یہ نہ کہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ آپ والدین کی عزت تو کرو، توقیر تو کرو۔ ماہ الزمر ایک قاعدہ ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے، میں سنانے لگا ہوں، میرا دعویٰ یہ آپ نے حدیث پاک نہیں سنی ہوگی۔ ہم تو اس کو بے ادبی نہیں نہ سمجھتے، ماں یا باپ بلائے، ہم آواز پہ لبیک نہیں کہتے، یا آواز نہیں دیتے، یا اونچی آواز میں بولتے ہیں، یا باپ کے سامنے ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، یا ماں کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں، یا بڑے بھائی کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بھائی کا رتبہ ایسے ہے جیسے باپ کا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ماہ الزمر ایک قاعدہ، اس کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ اس کو بے ادبی نہیں گنتے جو آپ کہہ رہے ہیں، ماں کو اونچی آواز میں بول لیتے ہیں، ماں کو طرح طرح کی باتیں سنا دیتے ہیں، ماں ایک سوال پوچھتی ہے آپ آگے سے 10 پوچھتے ہیں۔ سنیے حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی ایک وقت ایسا آ جائے کہ ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک، ان کو کوئی ایسی مرض لاحق ہو گئی یا کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ بستر پر آ گئے۔ جب وہ بستر پر آ جاتے ہیں تو وہ پیخانہ یا پیشاب اپنی اس بستر پہ کرتے ہیں، یعنی وہ پیخانہ اٹھ کر نہیں، خود سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے، یا سہارے کے ساتھ بھی ان کو چلنا دشوار ہے، مشکل ہے، وہ پیخانہ یا پیشاب اوپر کرتے ہیں، بستر کے اوپر کرتے ہیں۔ اور جب وہ بستر کی چادر چینج کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے کوئی بہو، بیٹی یا کوئی بھی بڑا گھر کی عورتیں یا بچے جاتے ہیں اس چادر کو چینج کرنے کے لیے، جو چادر کی وجہ سے جو بدبو آ رہی ہوتی ہے، اگر اس بدبو کی وجہ سے بھی لوگ، وہ یہ بہو، بیٹی یا کوئی بھی رشتہ دار اس چادر کی وجہ سے اپنا منہ ڈھانپ لیتا ہے، نہ فرماتا ہے، یہ بھی والدین کی بے ادبی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں والدین کیا ہے؟ والد کیا ہے؟ والد اس دنیا کا وہ باپ، وہ دوست ہے جو آپ کی ترقی سے اتنا خوش ہوتا ہے شاید آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہ خوش ہو۔ والد وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کا فیوچر، مستقبل، ماضی بنانے کے لیے اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور آج بچے والدین سے، والد سے پوچھتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ اس سارے واسطے کیتا کی یہ کام کیا آپ کے لیے اس نے؟ سنیے، والد، والدہ، موسیٰ علیہ السلام اور اپنے خبردار کہہ دیا تھا، اپنے خبردار کہہ دیا تھا موسیٰ سنبھل کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کیوں؟ فرمایا اب تیری دنیا میں ماں نہیں رہی۔ یار اللہ نبی کو کہہ رہا ہے، نبی کو کہہ رہا ہے تیری ماں نہیں رہی، سنبھل کے آنا۔ ہم کس بات کی کیا کریں؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ اور ماں کی دعا کا اثر دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں اپنا جنت کا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم یار اس بچے کی کیا زندگی ہوگی جو والد کو صبح بھی ستاتا ہے، دوپہر بھی ستاتا ہے، شام کو بھی ستاتا ہے، اس کا سارا دن ماں کو یا والدہ کو ستانے میں لگ جاتا ہے، اس کا کیا ٹائم گزرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فلانی بستی میں فلانی جگہ پہ جو قصائی ہے وہ آپ کا جنت کا پڑوسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، قصائی میرا جنت میں پڑوسی، میں نے تو سوچا تھا کوئی بہت بڑے اللہ کے نبی ہوں گے، ایک قصائی جنت میں میرا پڑوسی۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، چھپ کر دیکھتے ہیں، وہ قصائی گوشت جو بیچ رہا ہوتا ہے، قصاب، وہ سارا گوشت بیچتا ہے، لیکن آ کر ایک صاف ستھرا نا تھوڑا سا کلو 1.5 کلو گوشت رکھ لیتا ہے۔ جب گوشت رکھ لیتا ہے تو دکان بند کر کے جانے لگتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں،
عرض کرتے ہیں کہ میں آج کی رات کا آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. کہتا ہے موسٹ ویلکم، اہلا و سہلا مرحبا، آپ میرے مہمان بنیے، چلیے میرے ساتھ. وہ موسیٰ علیہ السلام اور وہ قصاب دونوں ساتھ چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سی ایسی نیکی ہے کہ یہ جنت میرا پڑوسی ہے. وہ قصاب جا کر سب سے پہلے اس سالن کو پکاتا ہے جو اس نے صاف ستھرا گوشت رکھا تھا، اس کو پکاتا ہے. اس کو پکانے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے کمرے میں جاتا ہے. اپنی ماں کے کمرے میں جانے کے بعد ایک رومال سے یا اپنے پگڑی سے یا امامے سے یا یوں سمجھ لیں کہ اس وقت جو بھی تھا دھوتا ہے، ایک گلا کرتا ہے کونا اور اپنی ماں کا وہ منہ صاف کرتا ہے. جو ماں اس کی تھی وہ فالج زیادہ مریض تھی، اس کو فالج ہوا تھا، اس کا منہ صاف کرتا ہے. صاف کرنے کے بعد جو اس نے گوشت پکایا ہوتا ہے، ایک روایت کے مطابق وہ پہلے خود اپنے منہ میں اس کو نرم کرتا ہے. دوسری روایت کے مطابق اس مطلب وہ نرم ہو جاتا ہے، نرم کرتا ہے، پہلے اپنے منہ میں ڈالتا ہے. جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں یا ٹکڑے یا لقمے، وہ چھوٹے چھوٹے لقمے اپنی ماں کے منہ کے اندر ڈالتا ہے. جب وہ ماں کے منہ کے اندر ڈالتا ہے، رب کعبہ کی قسم ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی ہے. میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی ہے. یا اس بندے کی کیا زندگی ہوگی جو والد کو والدہ کو تنگ کرتا ہے، بجائے دعائیں لینے کی ان کی بددعا لیتا ہے، اپنی زندگی سے بھی تنگ ہے. حالانکہ قرآن پاک میں ہے اف کیوں والا کا نہوما، اف بھی والدین کو نہ کہو. اف کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں. اف یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا یہ جو کک، اس کو اپنے ہتھیلی پہ رکھ کر اتنی تکلیف بھی والدین کو نہ دو. میں مثال دینے لگا ہوں، اس کو پھونک ماریں، یہ گرتا ہے، جب یہ زمین پہ گرے گا اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی. اف کا مطلب یہ ہے، شارحین فرماتے ہیں اس پہ کہ جتنی اس کک کو نیچے گرتے ہوئے تکلیف ہوئی نا، اتنی تکلیف بھی والدین کو نہ دو. آج کیا ماحول ہے، آج ماجرا کیا ہے. آج اگر بچے والدین کی توقیر یا عزت نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غرور میں ہے، کچھ انا میں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے والد کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے. ان کو تربیت دینی پڑے گی. اسکول بھی پڑھائیں، اسکول کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی دیں. قرآن کی جس طرح اسکول کی تعلیم ضروری ہے، اسی طرح قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے. قرآن کی تعلیم دیں. ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ آپ کی ماں ہے، ماں کا بڑا مقام ہے. بیٹا یہ آپ کا باپ ہے، باپ کا بڑا مرتبہ ہے. میرا باپ کا موضوع نہیں ہے، نہ بیٹھے. باپ کی قسم کھائی ہے رب نے قرآن پاک میں، ووالدیوں و مام ولد، باپ کی قسم کھائی ہے باپ کے نام کی قرآن پاک میں. والد یا ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو، ایک فلاسفر تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے ماں لفظ تب سمجھ آیا، مجھے ماں کی محبت کا تب پتہ چلا جب ہم لوگ 4 تھے، سیب 3 تھے، تو میری ماں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ مجھے سیب پسند ہی نہیں. ہم ماں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ماں خود بھوکی رہ کر بچوں کو پالتی ہے. وہ ایک تھا نا میرے طرح، اس نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اپنی ماں کو 7 حج کروا دیے. 7 حج اپنے کندھوں پہ اٹھا کر 7 حج کروا دیے. اس نے حج کروانے کے بعد یہ کہا کہ ماں میں نے تیرا حق ادا کر دیا، میں نے تیری پرورش کا حق ادا کر دیا. غیب سے آواز آئی ہے بندہ خدا تو پرورش کا حق ادا کر رہا ہے، اس سے تو ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا، اپنی پرورش کا حق ادا کر رہا ہے. خدا رہا اپنی ماں اپنے باپ کی قدر کریں، اپنی والدہ کی قدر کریں. یہ عظیم نعمتیں ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے جنت کمانی ہے تو ان سے کمانی ہے. اگر آپ نے جنت لینی ہے تو ان سے لینی ہے. دیتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے تو آپ نے پڑھنا ہے کہ دھوکہ دیکھا نہیں آپ لوگوں نے، اتنے سکندر اتنے بادشاہ مر گئے. آپ لوگوں کو تو، ہم لوگوں کو تو اپنے دادا کے اوپر کا نام بھی یاد نہیں ہے.
نام تو بہت دور کی بات ہے، قبریں یاد نہیں ہیں۔ وہ میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں جو باہر بیٹھ کر فون کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری قبروں پہ جا کے ذرا فاتحہ خانی بتا رہے ہیں۔ یا اس باپ کے لیے یا اس ماں کے لیے جس نے ساری زندگی اپنے بچوں کو پالا، اور بچے وہ ہیں جو ماں کا جنازہ سامنے ہوتا ہے، باپ کا جنازہ سامنے ہوتا ہے، اس کو نماز جنازہ نہیں آ رہی ہے۔ اور جب ماں یا باپ مر جاتا ہے تو مسجد کے مولوی کے پاس جاتے ہیں، بات کراؤ جی ذرا غسل دے۔ کیوں؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ باپ مر جائے تو بیٹا غسل دے، بیٹا مر جائے تو باپ غسل دے، نماز جنازہ پڑھائے۔ تب آپ کو مولویوں کی قدر آ جاتی ہے، جب آپ مولوی کی بات آ جاتی ہے۔ ویسے آپ کہتے ہیں جی چھٹو جی مولوی تو بولتے ہی رہتے رہے، یہاں کا کی کیوں آپ مولوی نہیں آتی؟ آپ لوگ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں علماء سے؟ اتنی کیوں نفرت کرتے ہیں علماء سے؟ ماں باپ کے بعد اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو وہ مسجد کا مولوی ہے، مسجد کا امام ہے۔ اس کو کوئی لالچ نہیں ہے کہ آج مجھے اس نے آٹے کا تھیلا دینا ہے، آج اس نے مجھے کلو گھی کا پیکٹ دینا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اس کا فائدہ نہیں ہے، آپ کا ہی فائدہ ہے، کیا بتا رہا ہوتا ہے۔ اور ہم علماء کو کیا کہتے ہیں؟ چھٹو جی مولویاں دیا گلہ نہیں، سارے کام ہی مولویاں دیں۔ اگر آپ کو اتنی نفرت ہے نا علماء سے تو آپ ایک وصیت تیار کریں، اس پہ لکھیں کہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ کوئی مولوی نہ پڑھائے۔ اسے سب لفظ نہیں بول سکتا۔ سنیے والدین عظمت کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں والدہ کو؟ حضور فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے نماز نہیں کی ہے، قیام کی حالت میں ہوں، میری ماں نے مجھے آواز دی ہے، میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی اور آج لوگ ٹی وی پہ موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماں پکاری ہوتی، باپ پکارا ہوتا، نماز نہیں سنتے۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، جن کے بغیر آپ کھاتے پیتے نہیں تھے، یا جن کو دیکھ کر آپ کا کھانا پینا ختم ہو جاتا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کیا کہا تھا کسی شاعر نے، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے۔ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے۔ جڑے ترسدے سی دیگ لئی دنے راتی، اج اونا بھی باریاں ماریاں نے۔ جدوں خزانے بہار وچ بال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے۔ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ آپ والدین کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو بندہ 10 سال مدارس میں پڑھ کر آئے، 10-15 سال، وہ ممبر پر بیٹھ کے آپ کو کہے کہ یار اپنی ماں کی زیارت کرو، ایک مقبول حج کا ثواب ہے، اس نے کیا غلط کر رہا ہے؟ اور آپ جن کو میری طرح پہلا کلمہ سیدھا نہیں آ رہا تھا، وہ بھی مولوی صاحب کے آ کے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ والدین آپ کے ہیں۔ دنیا میں جتنی ترقی اپنے بیٹے کے باپ کو ہوتی ہے نا، اتنی ترقی کسی کو نہیں ہوتی۔ اور باپ وہ واحد ہستی ہے جو اپنے بیٹے کی ترقی پر جلتا نہیں، خوش ہوتا ہے۔ دوست تو پھر کہیں سے نہ کہیں سے کام نکلوا لیتے ہیں کہ میرا دوست فلانی پوسٹ پہ ہے، اور باپ وہ بھی نہیں کرتا گیا میں اپنے بیٹے سے کام نہیں کروں۔ آخری بات کرنے لگا، جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کریں، یہ ہاتھ جوڑیں۔ کوئی ایسا مولوی نہیں ہوگا جو ہاتھ بھی جوڑے، ہوں گے، میں کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑے، میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ میرے ہم عمر نیو جنریشن جو میں ان سے بات کر رہا ہوں، نوجوانوں سے، اپنے والدین کی قدر کریں۔ قسم با خدا جو کام آپ کے پھنسے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، جو نہیں ہو رہا ہے، آپ آج کی رات نیت سے اپنے ماں یا باپ کے قدم دبائیں، صبح اٹھ کر آپ کا کام نہ ہو کے مجھے آگے بڑھیں۔ میں یہ بڑی بات نہیں کر رہا کہ ماں کے قدموں کو دھو کر پانی پیو، میں یہ نہیں کہہ رہا، پینا پڑے تو وہ بھی پی لیں، یہ بھی والدین کے کام ہے۔ میں صرف اتنا کر رہا ہوں کہ جس کے کام پھنسے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، جو کام نہیں ہو رہے، وہ اپنی ماں یا باپ یا دونوں کے قدموں کو ہاتھ لگا کے صرف دبا کر چلا جائے، اس کا کام ہو جائے۔ کر کے تو دیکھیں یار، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس کرے تو صحیح۔ اگر آپ نہیں کریں گے، آپ نے دیکھا نہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہے، وہ 7 پشتن کی بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس جائیں نا تو کہیں نہ کہیں سے وہ کہہ دیتے ہیں یار دل کو سکون نہیں ہے، دل کو بے چینی ہے، بڑی بے چینی لگی ہوئی ہے۔ میرے جاننے والے ہیں
وہ اپنا مطلب دبئی میں ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا یار آپ عمر کر رہے ہیں, کہتا یار کیسا کیا کریں, فیوچر بنانے کے چکروں میں اتنا پھنس چکا ہوں کہ جب میں کھانا کھانے لگتا ہوں تو فون کی گھنٹی بجتی ہے, مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا. میں پانی پینے لگتا ہوں تو فون اتنا تنگ کرتا ہے کہ میں آرام سے پانی بھی نہیں پی سکتا. بات کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا یار بات کیا؟ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ ایک دن مجھے میرے باپ نے بولا تھا کہ اب یہ کام نہ کرو. میں نے ان کو بولا تھا کہ ابو اس میں بڑا پیسہ ہے. میرے باپ نے کہا بیٹا پیسہ ہی آ جائے گا, پھر باپ نہیں. آج میں پیسے کمانوں کے چکروں میں اپنے ماں باپ کو کھو گیا. آج میرے پاس پیسہ تو ہے, دولت تو ہے, لیکن دلی سکون نہیں ہے میرے پاس. میں رات کو سوتا ہوں تو میرے ذہن میں خیال آتا ہے پتہ نہیں یار یہ رات میں چین سے بھی سو پایا ہوں. کروٹیں مار مار پاسے مار مار مجھے نیند نہیں آتی, رات نکل جاتی ہے. سارا دن بھی اسی کشمکش میں نکل جاتا ہے کیونکہ کوئی مجھے چین سکون نہیں ملتا. جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کریں. اور جیسے میں نے کہا آخری بات کرنے لگا کہ جن کے والدین اس دنیا اور فانی سے گزر چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, ان کے لیے ایک چھوٹا سا کام بتانے لگا کہ مشکل کام نہیں ہے. جو 5 وقت کے نمازی ہیں تو ان کے لیے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے, بالکل آسان کام ہے. جن کے باپ اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں, ماں حیات ہے تو خدارہ ماں کی قدر کریں. جن کی والدہ گزر چکی ہے, باپ حیات ہے تو خدارہ باپ کی قدر کریں. اور جن کے دونوں گزر چکے ہیں وہ یہ کام کرو جن کی دونوں حیات ہیں تو خدارہ جنت کمائے دنیا میں رہتے ہوئے. جنت دنیا میں رہتے ہوئے جنت. قبر کا عذاب بہت سخت, بڑا سخت ہے. قبر میں جب آپ لوگوں نے جانا نا تو ادھر کی پسلیاں ادھر, ادھر کی پسلیاں ادھر آنی ہیں. ہم سے بھی حساب ہونا ہے کہ ہم نے لوگوں کا تو ٹائم ضائع کیا نا, ہم سے حساب ہونا ہے. ہم آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنے لگے. جن کے والدین گزر چکے ہیں وہ خدارہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, صرف 2 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کا وظیفہ ہے روزانہ. ظہر کی نماز کے بعد, مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا جہاں جو ٹائم علماء نے لکھا مقرر کیا ہے نفلوں کا, فرض کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں, صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر دے کہ یا اللہ ان نفلوں کا ثواب میں اپنی ماں یا باپ کو چاہتا ہوں کہ مشکل کام ہے یار. ان والدین کے لیے جو ساری زندگی اپنے بچوں کو پالتے رہے, 25 سال یا 30 سال یا 50 سال, کوئی اس 2 نفل کے ثواب کے حقدار نہیں ہے. ہم لوگوں میں سے تو کچھ آپ میں سے بھی کچھ ایسے بیٹھے ہوئے جن کو اپنے دادے کی قبر تک کا نہیں پتا, دادے کا نام پردادے کا نام کا نہیں پتا, ہمیں اپنی نسل کا نہیں پتا. اتنا کھوئے ہوئے ہیں نا ہم دنیا کی روشنی میں, دنیا کی مگنوں میں. حالانکہ دنیا تو ہے ہی دھوکہ, ہے ہی دھوکہ دنیا. ہمارے پاس میں نے آیت پڑھی دنیا تو ہے ہی دھوکہ. بابا بلے شاہ کا آخری شعر و میرا سلام. آپ فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو, لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھا کے مال یتیماں دا پیج بھی سیتی جاندے ہو, دلاں دے پھٹ سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس پہ چھری پھیردے نہیں تمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو نفلا نیتی جاندے ہو, اور دسو دسائی بلے شاہوں کی کچھ کیتی جاندے ہو. اپنے حال پر رحم فرمائیں, اپنے والدین کی قدر کریں, عزت کریں, احترام کریں. جو میں نے سنایا, جو آپ لوگوں نے سنا, سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں.